अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। और अमर बेल एपिसोड 45 में भी जनाब कहानी उस मोड़ पे आ चुकी है जहां पे आमना सामना हो रहा है उमर जहांगीर और अलीज़े सिकंदर का। वो मोहब्बत की लाजवाल दास्तान जो कहीं छुप गई थी, हालात की नजर हो गई थी, अब वो दोबारा से सामने आएगी, दोबारा से आगाज होगा, दोबारा से पुरानी बातें याद की जाएंगी। और उमर जहांगीर आ चुका है अब अलीज़े के सामने उसकी सारी शिकायतें दूर करने के लिए। वो जो उसके लिए इतनी बदगुमानियां लेकर बैठी हुई थी, क्या वो कामयाब हो पाएगा उन सब चीजों को खत्म करने में? और अलीज़े का जो इतना रूड जो रिएक्शन है उसको कैसे बर्दाश्त करेगा उमर जहांगीर? तो आइए देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सी पुरानी यादें आज ताज़ा होने जा रही हैं। उमर जहांगीर आसानी से तो जाने नहीं वाला, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ इस सीन को और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी ये सीन बहुत पसंद आएगा। अलीज़े अभी कपड़े बदल कर बाथरूम से निकली ही थी जब उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। दरवाजा खुला ही है, उसने अपने बालों को हेयर बैंड में जकड़ते हुए कहा, और अगले ही लम्हे दरवाजा खुला और उमर अंदर आ गया। वो कुछ देर तो शॉक्ड सी उसे देखती रही। 1-1.5 घंटा पहले होने वाले झगड़े के बाद उसे तवक्को नहीं थी कि वो अभी फौरन ही दोबारा इस तरह उसके सामने आ जाएगा। और उमर जहांगीर जैसे उसके तासुरात भाम गया था और कहने लगा, तुम मुझे देखकर हैरान हो रही हो ना? तो अलीज़े ने बड़ी ही तुर्शी से कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में हैरान होना छोड़ दिया है और मैं तुमसे कभी भी किसी भी चीज की तवक्को कर सकती हूं। और उमर जहांगीर दरवाजे से चंद कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा, मैं बैठ सकता हूं यहां? और अलीज़े ने बड़ी ही तलखी से हंसकर कहा कि हां बिल्कुल, जहां चाहो बैठो, इस घर पर तो तुम्हारा हक है। और यहां मैं तुम्हें इस तरह ट्रीट तो नहीं कर सकती ना जैसे मैंने जुनैद के घर पर किया था, और यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर इस तरह फॉर्मल क्यों हो रहे हो? यूं जैसे तुम बड़े मुहज्जिब हो और जैसे हर काम तुम मुझसे पूछ कर करते हो। और वो कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर किए बगैर बोला, हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? और अलीज़े ने फिर दो टोक अंदाज में कहा कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ कोई बात करना ही नहीं चाहती। क्या मैं वजह जान सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, यह जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, अलीज़े ने अखड़ अंदाज में कहा। और फिर उमर ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा कि लेकिन मुझे जरूरत है। नहीं उमर जहांगीर, तुम किसी दिन आईने के सामने खड़े होकर ना अपना चेहरा देखना, फिर तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उमर जहांगीर ने कहा कि मैं आज यहां आईने में अपना चेहरा ही देखने आया हूं। तुम मुझे मेरा बकौल तुम्हारे असली चेहरा दिखाओ। अलीज़े ने उसे एक पल देखा और फिर कहा कि यहां तुम क्या साबित करने आए हो? और उमर ने कहा कि मुझे तुम पर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है अलीज़े। देन जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम। अलीज़े ने फौरन कहा तो उमर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, फिलहाल मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अलीज़े, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे गुस्से और नाराजगी की वजह जानना चाहता हूं। तुम्हें मुझसे आखिर क्या शिकायत है? और अब वो कमरे के वस्त में खड़ा कहता गया, बताओ कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम मुझे इस तरह नापसंद करने लगी हो? और उसकी इस बात के जवाब में अलीज़े मुश्तअल हुई और बुलंद आवाज में बोली, नापसंद? उमर, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, नफरत है मुझे तुमसे।
لیکن عمر ابھی بھی اسی طرح پرسکون انداز میں بول رہا تھا کہ ہاں اسی لیے تو آیا ہوں یہاں پر. کیوں نفرت ہے یہی تو جاننا چاہتا ہوں میں. میں یہ سب کچھ جنید کے گھر بھی پوچھ سکتا تھا مگر میں وہاں کوئی سین کریٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. مگر جو کچھ تم نے وہاں مجھ سے کہا مجھے یقین نہیں آیا. میں تمہارا گھر برباد کرنا چاہوں گا؟ واقعی میں علیزے؟ عمر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں تمہیں پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے سکون ملتا ہے تمہیں تکلیف پہنچا کر. مجھے یقین نہیں آتا کہ علیزے یہ سب کچھ تم نے میرے بارے میں کہا ہے. عمر نے جیسے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو علیزے نے بھی بپھر کر کہا میں تمہیں وضاحتیں نہیں دینا چاہتی. علیزے میں تم سے کوئی وضاحت مانگنے نہیں آیا، صرف پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے. تم مجھے بتاؤ تاکہ میں ایکسکیوز تو کر سکوں. ہر علیزے کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا. تمہیں پتہ ہے عمر تم کس قدر جھوٹے، منافق اور کمینے انسان ہو. اور وہ ہونٹ بھینچے اس کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھتا رہا. تم میں نا ذرہ برابر بھی انسانیت نہیں ہے. اور وہ بلند اور تیز آواز میں کہتی رہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم کس حد تک گر سکتے ہو میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اور لوگوں کے پیچھے بھکاریوں کی طرح پھر رہے ہو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور وہ اس وقت آپے سے بالکل باہر ہو رہی تھی. اسے بالکل پتا نہیں تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں. اور اب بھی عمر نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا میں بیٹھ جاتا ہوں. تم آرام سے جتنی گالیاں دینا چاہتی ہو دو، جتنا برا بھلا کہنا چاہتی ہو کہو. اور وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا اور علیزے کو اس کے پرسکون لہجے نے اور مشتعل کیا. اور پھر علیزے بولنا شروع ہو گئی تم ایک ہارڈ کور کرمنل ہو. بس تم نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور جس دن یہ اتر جائے گا نا اس دن تم بھی اسی طرح کسی پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے جس طرح تم دوسرے لوگوں کو مارتے ہو. اور اب عمر جہانگیر حیران تھا اور کہنے لگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا علیزے تمہیں اتنا غصہ بھی آ سکتا ہے اور تم اس طرح چلا سکتی ہو. اور اس کے بعد علیزے نے کیا کچھ کہا وہ اس سے بھی زیادہ شاکنگ تھا اور وہ بولتی چلی گئی اور اب کی بار عمر نے بھی اسے روکا نہیں تھا. علیزے کہنے لگی تم جانتے ہو کہ تم میں اور انکل جہانگیر میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ تم ان سے زیادہ سفاک اور بے رحم ہو. وہ کم از کم اپنوں پر تو ترس کھا ہی لیتے ہیں نا. اور تم وہ آدمی ہو جسے رشتوں کا کوئی پاس سرے سے ہے ہی نہیں. اور وہ انگلی اٹھا کر اس سے کہہ رہی تھی نہ تم اچھے بیٹے ہو نہ اچھے بھائی. یو آر اے ٹوٹل فیلئر. اور ایسا پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ تم اچھے انسان ہی نہیں ہو. ہر علیزے کی یہ بات سننے کے بعد وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا. ہاں اگر آج سولے پرویز کی جگہ میں ہوتی اور تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ ہوتا نا تو تم مجھ پر بھی اسی طرح فائرنگ کرواتے. اور اگر زیادہ خطرہ ہو جاتا نا تو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتے تم. ہر عمر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا.
ایک لفظ ہے نا سیلف ریسپیکٹ، اس نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں. مجھ پر اثر انداز ہونے کے لیے تم نے جنید کے ساتھ رابطے بڑھانے شروع کر دیے. اس کے گھر آنے جانے لگے، تم اس سے ملنے لگے تاکہ اس کے ذریعے مجھے مجبور کرو کہ میں صالح پرویز پر آرٹیکل نہ لکھنے کے لیے دباؤ ڈالوں. اور میں سوچتی رہی کہ جنید شاید عباس کے کہنے پر مجھے یہ سب کہہ رہا ہے، مگر مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا صرف تم ہی کر سکتے ہو، کوئی دوسرا نہیں. عباس کم از کم اس طرح دوسروں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا جس طرح سے اب تم ٹیک رہے ہو. جس راستے سے بھی تمہیں اپنا بچاؤ نظر آ رہا ہے نا، تم اس طرف دوڑتے جا رہے ہو. یہ دیکھے بغیر کہ دوڑتے ہوئے تم کس پر سے گزر رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے عمر. اور عمر کا چہرہ اب بھی اسی طرح بے تاثر تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھتی رہی، اور تم آستین کے سانپ ہو. کم از کم میرے لیے تو آستین کے سانپ ہی ثابت ہوئے ہو، اور اب تم ایک بار پھر یہاں میرے سامنے آ گئے ہو اپنی صفائیاں دینے. اور اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی، اور وہ یکدم بات کرتے کرتے رک گئی. جس طرح سے تم نے میرے اعتماد کا مذاق اڑایا ہے نا، اسی طرح. اور آگے وہ کچھ بول نہیں سکی. عمر اب سگریٹ سلگا رہا تھا، اور علیزے کو اس کی خاموشی اور بے نیازی پر غصہ آیا، اور تیزی سے اس کے پاس جا کر اس نے اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ اور ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر کھینچ لیا. لیکن عمر نے مزاحمت نہیں کی، اور علیزے نے کونے میں پڑے ہوئے ڈسٹ بن میں وہ دونوں چیزیں اچھال دی. اور اس نے بڑی ہی ترشی سے عمر سے کہا، یہاں تم سگریٹ پینے کے لیے نہیں آئے ہو. اور عمر مسکرا دیا. ہاں واقعی میں تو بھول ہی گیا تھا. یہاں تو میں سگریٹ پینے نہیں آیا، بلکہ گالیاں کھانے آیا ہوں. اور اب علیزہ کو اس کے جملے پر اور غصہ آیا اور کہنے لگی، تم کسی سے گالیاں سنو گے؟ ہاں، اپنی مظلومیت کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو تم؟ اور اب بھی عمر کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور کہنے لگا، میں مظلومیت کا کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے کسی ڈرامے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں یہی تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ خود کو اتنا مظلوم اور بے بس ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. وہ غرائی، اور عمر سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا. جھوٹ اور جھوٹ، فریب، دھوکہ. عمر جہانگیر، تم اس کے سوا اور کیا ہو؟ لیکن اب بھی اس کا سکون اس وقت علیزے کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا. اور ہاں سن لو، میرے دل میں نا تمہارے لیے ذرہ برابر بھی عزت موجود نہیں ہے، ذرہ برابر بھی. اور مجھے شرم آتی ہے جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ تم میرے کزن ہو. تمہارے حوالے سے تعارف پر بھی تکلیف ہوتی ہے مجھے، بالکل اسی طرح کی تکلیف جتنی 10 سال پہلے تمہیں اپنے باپ کے تعارف پر ہوتی تھی. اور اب عمر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اور پھر وہ غرائی. یاد ہے نا کیا کہا کرتے تھے تم اپنے باپ کے بارے میں؟ اور عمر نے سرد آواز میں کہا کہ ہاں یاد ہے مجھے.
हाँ भाई, क्यों नहीं याद होगा तुम्हें? वही सब कुछ सामने रख कर तो स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर सेट किए होंगे ना तुमने अपने लिए। वो तलखी से बोली। यही सोचा होगा ना तुमने कि मुझे झूठ का ये मयार हासिल करना है, इंसानियत के इस निचले दर्जे तक मुझे गिरना है, सफाकी की सीढ़ी पर मुझे खड़ा होना है, लोगों की जिंदगियां तबाह करके ये स्टेज हासिल करनी है और खुद गर्जी और बेजमीरी की इस ऊंची मंजिल पर जाकर मुझे खड़ा होना है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उमर होंठ भींचे उसे खामोशी से बस देखता जा रहा था। सारे स्टैंडर्ड तो तुमने वहीं से सेट किए हैं ना। अपने बाप की रेपुटेशन को रोते थे तुम। अपनी रेपुटेशन के बारे में जाकर पूछो अब किसी से कि लोग तुम्हारे बारे में अब क्या कहते हैं। और उमर ने पलकें तक नहीं झपकाई थी, वो बिल्कुल साकित था। लेकिन अलीज़े को उस पर जर्रा बराबर भी तरस नहीं आया था। उसने जिंदगी में यह कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी उमर जहांगीर से इस तरह बात करेगी, या कभी उमर जहांगीर से वो इस तरह बात कर भी सकती थी। और अब कमरे के वस्त में खड़े अब वो सुर्ख चेहरे के साथ खामोशी से उसे घूर रही थी। बोलो उमर जहांगीर, कोई जवाब है तुम्हारे पास मेरी इन सब बातों का या नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाई। और इससे पहले कि उमर कुछ कहता, कमरे का दरवाजा खोलकर नानो अंदर आ गईं। क्या हो रहा है यहां पे अलीज़े? तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो क्या? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। उन्होंने उन दोनों को एक नजर देखने के बाद कहा। और इससे पहले कि अलीज़े कोई भी जवाब देती, उमर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और नानो के कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे बड़ी ही नरमी से उसने उन्हें बाहर की जानिब धकेला। अरे ग्रैनी, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, हम कुछ बातें बस डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ग्रैनी, प्लीज आप बाहर चली जाएं, हम अभी बात खत्म करके बाहर ही आते हैं। नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उमर बेटा, और उसने कहा कि प्लीज ग्रैनी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। उमर ने उन्हें अपनी बात मुकम्मल नहीं करने दी थी और वो बिलाखिर हथियार डालते हुए कमरे से निकल भी गई थी। और उमर एक बार फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। और अब बारी थी उमर के बोलने की। अलीज़े ने जो कहना था, जो उसके दिल में भड़ास थी, वो निकाल चुकी थी। अब उमर जहांगीर ने बोलना शुरू कर दिया। मेरे पास हर बात का जवाब है, मगर बेहतर है कि पहले तुम जो कुछ कहना चाहती हो वो कह लो, मैं बाद में बात कर लूंगा। तभी अलीज़े गुर्राई और कहा कि मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं कह चुकी हूं सब कुछ। अब वो सोफे पर कुछ आगे को झुक गया। ठीक है, सबसे पहले झूठ की बात करते हैं। बताओ, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? अलीज़े कहने लगी कि मैं तुम्हारे कौन कौन से और कितने झूठ गिनवाऊं? तो उमर जहांगीर ने कहा कि जितने याद हैं उतने ही गिनवा दो। और फिर अलीज़े शुरू हुई। इस घर पर जस्टिस नयाज ने हमला करवाया था, है ना, मुझ पर और नानो पर। मुझे वो लोग अगवा करना चाहते थे, है ना? ये सब तो सच ही होगा ना? अब बोलो, अब क्यों नहीं बोलते कि जस्टिस नयाज ने हमला करवाया था ना इस घर पर? बताओ। और उमर का जवाब था नहीं। और उमर के चेहरे पर अब भी सुकून था और अलीज़े को उसके जवाब ने कुछ मजीद मुश्तल कर दिया। अच्छा, जस्टिस नयाज ने नहीं करवाया? बड़ी हैरत की बात है। तुमने तो मुझसे यही कहा था ना कि जस्टिस नयाज ने हमला करवाया है, कहा था ना?
ہاں کہا تھا۔ تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کسی بھی طرح اسے جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ جھوٹ تھا، مگر مجھے اس جھوٹ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تمہیں شرمندگی ہو بھی نہیں سکتی۔ شرمندہ ہونے کے لیے باضمیر ہونا ضروری ہے، اور یہ چیز تمہارے پاس کبھی تھی نہیں عمر۔ اور عمر نے اس کے طنزیہ جملے کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں جسٹس نیاز والے معاملے میں تم سے جھوٹ بولا گیا علی سے، لیکن میں اکیلا نہیں تھا اس جھوٹ میں۔ ہر ایک نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ تم کسی کی بات ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ یہ ہر ایک سے تمہاری مراد عباس اور تم ہی ہو نا؟ اور اس کے بعد جو عمر نے کہا اس نے علیزے کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ گرینی بھی تھی۔ کیا اس حملے کے بارے میں وہ پہلے سے جانتی تھی؟ اسے اب اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو کیا چوکیدار کا زخمی ہونا بھی ایک ڈرامہ تھا؟ وہ بھی کہیں چھٹیاں گزار کر آ گیا ہوگا نا؟ اور عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کے بعد علیزے نے سب سے مشکل ترین سوال اس سے پوچھا، اور یہ جو انکل ایاز نے ڈیلنگ کی تھی جسٹس نیاز کے ساتھ، یہ کہہ کر کہ ان کی بھانجی کے ساتھ جسٹس نیاز کے بیٹے نے زیادتی کی تھی، یقیناً وہ بھی تم ہی نے نا؟ اور عمر جہانگیر نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ مجھے اس کے بارے میں بعد میں عباس سے پتا چلا تھا، اور میں نے اس پر عباس کو، اور علیزے نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ تم بعد میں تمہیں پتا چلا؟ ہاں یہ بھی ایک اور جھوٹ ہوگا یقیناً۔ ہر معاملے میں تم لوگ اکٹھے ہوتے ہو اور ہر بات کی خبر رکھتے ہو، اور تمہیں اس کے بارے میں بعد میں پتا چلا؟ میں یقین نہیں کر سکتی تمہاری بات پہ۔ اور پھر عمر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مت کرو، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے اس بات کے بارے میں بہت بعد میں پتا چلا تھا۔ اگر پہلے پتا چلتا تو میں کبھی بھی انہیں ایسی بات کہنے نہ دیتا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں علی سے۔ اور عمر اب صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، میری جگہ اگر تمہاری اپنی بہن ہوتی یا پھر جوڈت ہوتی تو اس کے بارے میں ایسی بات برداشت کر سکتے تھے تم؟ مجھ سے تو خیر تمہارا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ اور پھر عمر نے اس سے کہا کہ علیزہ تم میرے لیے کسی بھی شخص اور کسی بھی رشتے سے زیادہ اہم ہو۔ اور علیزہ نے بڑے ہی طنزیہ انداز میں کہا، نہیں میں نہیں ہوں، اور ایسی باتوں سے نہ اب بے وقوف نہیں بن سکتی عمر جہانگیر۔ اب میں میچور ہو گئی ہوں۔ اس نے بڑے ہی دو ٹوک انداز میں کہا، اور پھر عمر جہانگیر کہنے لگا، جہاں تک صالح کا تعلق ہے تو میں نے صالح پر کوئی حملہ نہیں کروایا۔ ایسا کام کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، اور میں کم از کم بے وقوف تو نہیں ہوں۔ اس نے قدرے جتانے والے انداز میں کہا، اور پھر علیزہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت آفس میں تھی جب تم نے اسے فون کیا تھا، اور میں نے خود فون پر سنا تھا تم اسے دھمکا رہے تھے۔ اور پھر عمر نے بڑی چیلنج کرنے والے انداز میں کہا کہ دن میں اگر 10 لوگوں کو دھمکاؤں گا تو کیا 10 لوگوں پر حملہ کرواؤں گا میں؟ اور پھر علیزہ نے فوراً کہا، میں دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتی، مگر صالح کا تمہارے علاوہ اور کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور اسی انداز میں
عمر جہانگیر نے کہا، صالح خود اپنی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہاں تم تو ایسے ہی کہو گے کیونکہ وہ تمہارے بارے میں سچ لکھتی ہے، اسی لیے نا۔ سچ؟ کیا سچ؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ مجرموں کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ اس نے صالح پرویز کے آرٹیکل کا عنوان کچھ تنفر سے پڑھا اور پھر علیزے نے کہا کہ ہاں، مجرموں کے بھی کچھ انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ وہ کتے بلیاں نہیں ہوتے کہ کہیں بھی کیسے بھی پکڑ کر انہیں مار دو۔ اور اگر تم لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے نا تو عدالتیں بند کر دو نا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کھڑے کھڑے شوٹ کرو اور بس۔ یہ دیکھو بھی مت کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اور پھر عمر نے بڑے ہی نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ جن مجرموں کو پکڑ کر ہم پولیس مقابلوں میں مارتے ہیں نا، ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہوتے۔ اور پھر علیزے کہنے لگی کہ اس طرح کے مجرم جن چاروں کو تم لوگوں نے، اور عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ علیزے ان چاروں کو چھوڑ دو، وہ ایک علیحدہ کیس تھا، باقیوں کی بات کرو۔ ہر بار بے گناہوں کو نہیں مارا جاتا۔ 14 قتل کیے ہوتے ہیں لوگوں نے جنہیں پولیس مقابلوں میں مارا جاتا ہے۔ اور اب وہ تیز آواز میں کہہ رہا تھا، اور تم لوگ ان کے حقوق کی بات کرتی ہو۔ اور پھر علیزے نے کہا کہ پولیس کا کام مجرموں کو پکڑنا ہوتا ہے، انہیں سزائیں دینا نہیں۔ کورٹس ہیں اس کام کے لیے۔ اور علیزے اس کے لہجے سے متاثر ہوئے بغیر بولی تھی، اور وہ پھر تنفر سے ہنسا۔ کورٹس؟ کون سے کورٹس علیزے؟ کورٹس کہتے ہیں ثبوت لائیں، گواہ پیش کریں۔ 14 افراد کو قتل کر دینے والے شخص کے خلاف کون گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا؟ جس ملک میں ریوالور کی گولی بلیک میں 7 روپے کی ہو اور ایک لائف سیونگ ٹیبلٹ 100 روپے میں ملتی ہو، وہاں کون اٹھ کر یہ کہے گا کہ ہاں یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے سڑک پر 4 لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا؟ اور وہ بڑے ہی تنفر سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جہاں لوگ بدلہ لینے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اپنی پیشی بھگتانے کورٹ میں آئے تو اسے وہاں مارا جائے، کیونکہ کورٹ میں مارنا سب سے زیادہ محفوظ ہے، وہاں تم رول آف لا اور کورٹس کی سپرمیسی کی بات کرتی ہو۔ اور وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ جہاں لوئر کورٹس کے سینکڑوں ججز میں سے نہ بکنے والے ججز کو آدمی انگلی پر گن سکتا ہو، اور جہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے قابلیت کے بجائے سیاسی بیک گراؤنڈ اور اپروچ معیار ہو، جہاں ایک وزیر اعظم یہ کہے کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی پارٹی کے ایک وفادار جیالے کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے، ہر دوسرے وزیر اعظم کی پارٹی کے لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کرتے، اور پھر سپریم کورٹ توہین عدالت کا فیصلہ کرنے میں 3 سال لگا دے، وہاں کورٹس مجرموں کو سزا دلائیں گے؟ واقعی۔ اور وہ ایک بار پھر سے ہنسا۔ جن لوگوں کو پکڑنے میں پولیس کے کئی سال لگ جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے نا، انہیں پکڑنے کے بعد ان کے خلاف ایک گواہ نہیں ملتا۔ اور اس نے بڑے ہی سرخ چہرے کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا، لوگ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں علیزے بی بی کہ وہ اپنے قریبی عزیزوں کے قتل پر بھی گواہ نہیں بنتے۔ جج پوچھتا ہے کوئی گواہ؟ اور وکیل کہتا ہے کہ نہیں۔ وکیل صفائی کہتا ہے ضمانت پر رہا کر دیں جناب، میرے موکل کو تو پولیس نے جان بوجھ کر گرفتار کیا ہے۔ اور جج رہا بھی کر دیتا ہے، اور ہمارا پورا عملہ ان کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا نظام عدل۔ اور اب علیزے پل کے جھپکائے بغیر ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔
اور عدالت کو تو تم چھوڑ ہی دو، ان سے پہلے ہی بڑے بڑے سیاستدانوں کی سفارش آنا شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ لوگ ان کے پالے ہوئے ہوتے ہیں. ایک قتل یہ اپنے لیے کرتے ہیں تو 10 ان کے لیے کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ یا گورنر فون کر کے کہیں کہ فلاں آدمی جو آپ نے پکڑا ہے اسے چھوڑ دیں، تو ہم سے اس کے بارے میں مقدمات کی تفصیلات کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسے آدمیوں کو پکڑنے کے بعد مار دیا جائے اس سے پہلے کہ ان کے لیے کوئی سفارش آئی یا پھر عدالت انہیں رہا کر دے اور وہ دوبارہ پولیس کا ناک میں دم کرتے؟ اور عمر جہانگیر ایسا کرنے والا واحد آدمی نہیں ہے. کسی ایک ایسے ایس پی کا نام بتا دو جس کے ضلع میں ایسے جھوٹے پولیس مقابلے نہ ہوتے ہوں. ہم مجبور ہیں یہ سب کرنے کے لیے. ایک پولیس مقابلے کے بعد لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو ہو ہی جاتا ہے. کبھی آج تک کسی ایک ایس پی کو سزا ملی ہے اس کے ضلعوں میں ہونے والی کسی بھی ایک پولیس مقابلے کے لیے؟ بتاؤ. اس نے اب چیلنج کرنے والے انداز میں کہا. نہیں، اور نہ ہی آئندہ کبھی ملے گی، کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، آئی جی اور چیف سیکرٹری، انہیں بھی سب پتا ہوتا ہے کہ یہ پولیس مقابلے کیوں ہوتے ہیں اور ہم یہ کرنے پر کیوں مجبور ہیں. تو بتاؤ پھر صرف عمر جہانگیر کو اس تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صرف مجھ پر کیوں الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ اور اب اس کی آواز میں واضح غصہ تھا. جہاں تک بات رہی کرپشن کی، تو کون کرپشن نہیں کرتا؟ ہاں، میں نے اور رضی محمود نے وہ زمین بیچ دی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ یہاں سب ایسے ہی کرتے ہیں. جرنلسٹ کو موقع ملے تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے. کیا وہ لفافے نہیں لیتے سیاستدانوں سے؟ کسی جرنلسٹ کا نام بتاؤ مجھے، میں تمہیں اس کا کچا چٹھا بتا دیتا ہوں. کس کا کتنا ریٹ ہے اور کون کس وزیر کے ساتھ دورے پر جانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہا ہے، کون کس سے پلاٹ الاٹ کروا رہا ہے. اور میں نہ بھی کہوں، تم خود جرنلسٹ ہو. جرنلسٹ کے کالم پڑھ لو، تمہیں پتا چل جائے گا کس کے منہ میں کس کی زبان ہے اور کس کی کتنی قیمت ہے. پھر اگر ان جیسے لوگ ہمیں گریبان سے پکڑنے کی کوشش کریں تو، اور پھر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ہنسا. پھر بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے سولے پر فائرنگ نہیں کروائی، وہ میرے لیے اتنا خطرہ نہیں تھی. تمہاری دوست ہوتی یا نہ ہوتی، مجھے اس پر فائرنگ کروانے کی ضرورت تھی ہی نہیں. میں ایسا کام کیوں کرواؤں گا کہ سیدھا شک مجھ پر جائے؟ اور اس بار اس کی آواز نرم تھی. اور علیزہ نے اس کی ساری اگلی پچھلی باتیں اگنور کرنے کے بعد صرف اسی بارے میں بات کی. اچھا، تو اور کون ہو سکتا ہے پھر تمہارے علاوہ جو یہ سب کچھ کرے؟ اور اس کے بعد عمر جہانگیر نے اسے جو بات بتائی وہ علیزہ کے لیے واقعی حیران کر دینے والی تھی. اب اس نے کس کا نام لیا اور کیا سازش اس کے پیچھے تھی وہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھی. آج کی ایپیسوڈ میں جو فیکٹس بتائے گئے ان کے بیس پہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر جہانگیر ہی ایک اکیلا غلط تھا. اور میں حیران ہو رہی ہوں اس بات پہ کہ عمیرہ احمد صاحبہ کو اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی ڈیپتھ میں اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس پلاٹ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ واقعی میں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. ان کے نالج کو اور ان کے لکھنے کا یہ جو انداز ہے، ایوری تھنگ از پرفیکٹ.
اور ویسے بھی جہاں پہ اتنی زیادہ بورنگ ایپیسوڈز آ رہی تھی تو آج کی یہ جو ایپیسوڈز آئے ہوپ کہ پچھلی والی جو بوریت تھی اس کو کہیں نہ کہیں یہ ختم کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی ہوگی. آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور واقعی میں اگر ایسے حالات ہوں تو کون کیا کرے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے, اور ایسی برائیوں کو کیسے پھر ختم کیا جائے جہاں چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور جہاں بڑے سے بڑا بندہ اپنے جو ریسورسز ہیں یا جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنی کرپشن کرتا ہے, وہ اپنے ریفرنسز کو استعمال کرتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی پوسٹ پہ رہنے والا بندہ بھی اپنے ارد گرد اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے کہیں نہ کہیں اپنے لیے فائدہ ڈھونڈ نکالتا ہے, اور اسی طرح بڑی سے بڑی پوسٹ پہ رہنے والا انسان بھی جب یہی کام کرے گا تو کیسے ہوگا یہ سب ٹھیک. کچھ بہت تلخ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے جو کہ عمیرہ احمد نے بہت خوبصورتی سے یہاں پہ لکھے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جو عمر کا کیریکٹر لکھا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ کیریکٹر ہے کہ واقعی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ابھی بھی میرا دل ماننے پر تیار نہیں ہے کہ عمر جہانگیر کی علیزے کے لیے کوئی بھی بری انٹینشن کبھی رہی ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس نے ہمیشہ اسے بچانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن کبھی بھی آپ اتنے اچھے ہو کر ہر معاملے میں تو نہیں رہ سکتے, کہیں نہ کہیں تو آپ بھی غلطی کر بیٹھتے ہو, اور وہ بھی اتنی بڑی سیٹ پہ اگر آپ رہو گے تو وہ سیٹ بھی تب تک رہے گی نا جب تک آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرو گے. اور اب اگر عمر جہانگیر معطل ہو چکا ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں اس بات کی نشاندہی ضرور کر رہا ہے کہ عمر کچھ نہ کچھ صحیح راستے پر ضرور ہوگا, ورنہ اتنی سپورٹ تھی اس کی فیملی کی طرف سے, اتنی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھنے کے باوجود اتنی چھوٹی سی بات پہ اسے کیسے معطل کیا جا سکتا تھا, اور اس کے پیچھے کون ہے بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.